अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की मईशत के लिए हर रोज़ एक नया चैलेंज सामने आता है, मगर आज इस सिलसिले में बदतरीन चैलेंजेस का दिन था। एक तरफ शरह सूद में यकमुश्त 3% इजाफा हुआ है और दूसरी जानिब डॉलर बेकाबू होकर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। साथ ही हुकूमत ने बिजली के नर्ख भी आज ही ₹3.5 बढ़ा दिए। इस वक्त महंगाई मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर है। आलमी एजेंसीज डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर रही हैं और सोने पे सुहागा कि IMF और हुकूमत के दरमियान बदएतमादी उरूज पर है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में यकमुश्त 3% इजाफा किया, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट 20% पहुंच चुके हैं, जो पिछले 27 साल की बुलंद तरीन सतह है। इससे कबल 1996 में भी शरह सूद 20% पहुंची हुई थी। बिजनेसमैन 17% शरह सूद को लेकर ही परेशान थे। अब 20% इंटरेस्ट रेट पर क्या खाक कारोबार होगा। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में पाकिस्तान में शरह सूद की कम तरीन 5.75% शरह थी। आज इंटरबैंक में डॉलर ने भी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और ₹285.10 की सरकारी सतह पर बंद हुआ, जबकि आज ओपन मार्केट में कहीं डॉलर 300, कहीं 305 और कहीं दस्तयाब ही नहीं था। सिर्फ आज के दिन डॉलर के मुकाबिल रुपए की कदर में 7% कमी आई। ये सूरत हाल उस वक्त है जब मुल्क में इंपोर्ट्स पर गैर एलानिया पाबंदी है। LCs नहीं खुल रही हैं। $5 अरब की LCs फंसी हुई हैं। इसके अलावा हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमत भी आज ही ₹3.30 बढ़ाने का फैसला किया, जिसका इतलाक 1 मार्च यानी इसी माह से होगा। इस वक्त महंगाई की शरह भी 31.5% पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इसके अलावा 2 रोज़ कबल आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 30 साल में पहली मरतबा Caa3 कर दी थी। गोया आलमी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। इस वक्त हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर $3.8 अरब के करीब हैं और पाकिस्तान को एक साल में $22 अरब के कर्ज़ों की अदायगी के लिए ज़रूरत है। मईशत की इस मखदूस सूरत हाल में पाकिस्तान को IMF के बेल आउट पैकेज का ही सहारा है। IMF को भी इसका बखूबी अंदाज़ा है। दोनों के दरमियान बदएतमादी बरकरार है। एक बार फिर आज इसहाक डार ने कौम को बताया कि आइंदा हफ्ते हो जाएगा, IMF के साथ माहिदा हो जाएगा। इसहाक डार साहब ने यही बात अब से 2 हफ्ते कबल कही थी, बल्कि माफ़ कीजिएगा तकरीबन 2.5 हफ्ते कबल कही थी, जब उन्होंने कहा था 3 से 4 दिन के अंदर IMF के साथ माहिदा हो जाएगा। इसलिए इसहाक डार साहब की बातों पर एतमाद और उन पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। ये आज की इंतहानी सूरत हाल, बदतरीन चैलेंजेस पाकिस्तान की मईशत के लिए, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी, माशी कारोबारी उमूर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं मेहताब हैदर साहब, और अम्मार एच खान हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलम नवीस भी हैं और माशी और कारोबारी उमूर के माहिर भी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार एच खान साहब, मेहताब हैदर साहब। अम्मार साहब, पहले आप फरमाइएगा कि इनक्रेडिबल चैलेंजेस आज पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, जहाँ पर एक जानिब जो है वो बिजली के टैरिफ जो हैं वो यकमुश्त तकरीबन ₹3.5 यूनिट बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। क्रॉस द बोर्ड ये बढ़ेंगे। दूसरी जानिब 3% इंटरेस्ट रेट एक साथ बढ़ जाए और फिर दूसरी जानिब हमारी करेंसी 7% डीवैल्यू हो जाए। 7% की डीवैल्यूएशन, 3% की हमारी इंटरेस्ट रेट का ऐलान और फिर ₹3.5 यकमुश्त बिजली के टैरिफ में इजाफा। ये जो एक पैकेज है या ये कि ये 3 मुख्तलिफ फ़ैसले हैं, ये चैलेंजेस 3 पाकिस्तानियों के लिए यकमुश्त हुकूमत ने क्यों झोंक दिए? देखें, ये तो हुकूमत के हाथ ही में नहीं था। IMF की कंडीशंस को मीट करनी थी। आज से 2 हफ्ते पहले इन्होंने IMF की कंडीशन मीट करी, रुपये फ्री फ्लोट पे लेकर आए, फिर से रुपये जो है इन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। जब भी ये चीज़ रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद जो है एकदम से वो जो है रुपये की जो अपनी वैल्यू लूज़ करता है। आज भी यही हुआ। पिछले 1 हफ्ते से यही हो रहा था कि रुपये की वैल्यू 260 के आसपास ऑफिशियल थी, मगर अनऑफिशियली जो है वो 275-280 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज एकदम से गिरा
رہا ہے 285 287 290 تک کے لیول پر جو ہے اس نے ٹچ کیا ہے, 285 آفیشیل ریٹ پہ بند ہوا ہے. تو اس کی پرائمری جو ایک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈالر اویلیبل ہی نہیں ہے. جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈالر انفلو ہوگا ایکسپورٹ کا, ریمیٹنسز کا, وہ بھی نہیں ہو پایا, اور نہ ہی کہیں سے کسی بھی قسم کی کوئی فنڈنگ آ رہی ہے. ایک ہی امید کی کرن تھی کہ جی IMF کا جو پیکج ہے وہ ہمارا ہو جائے گا, اس سے کچھ سپورٹ ملے گی اور دوسرے لونز ہمارے پاس آ جائیں گے, جو دوست ممالک کے جو پیسے ہیں وہ تھوڑے مل جائیں گے, مگر وہ بھی اب مشکل ہی لگ رہا ہے. FX سائٹ پہ یہ ہو گیا, انٹرسٹ ریٹ سائٹ پہ بھی یہی ہے. یہ بھی ایک IMF کی پری کنڈیشن تھی کہ جی انٹرسٹ ریٹ آپ کو بڑھانا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 3 سال سے جو ہے ہم جو ریئل ریٹ ہوتا ہے اس کو نیگیٹو میں مینٹین رکھ رہے ہیں, یعنی کہ انفلیشن جو ہے ہماری وہ انٹرسٹ ریٹ سے زیادہ ہے. وہ ایک حد تک ہم مینٹین کرتے گئے نیگیٹو. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ریئل ریٹ کوئی -10 یا -12 کے آس پاس کے لیول پہ پہنچ گیا تھا, جو کہ ہمارے اتحاد کا یا ہسٹری کا جو ہے ہائیسٹ لیول تھا. اس چیز کو کم کرنا ہے. IMF کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ ریئل ریٹس آپ نے ایونچولی پازیٹیو کی طرف لے کے جانے, کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوں اور انفلیشن کم ہو. اسی لیے یہ جو ہے آج انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا ہے, مگر اس سے ضروری نہیں ہے کہ انفلیشن کسی بھی قسم کے کم ہو. انفیکٹ ہو یہ سکتا ہے کہ زیادہ اور بجلی کی قیمت بھی بڑھائی ہے جی آج اسی کے ساتھ. جی بجلی قیمت بڑھائی ہے, وہ بھی اس لیے بڑھائی ہے کیونکہ جو پہلے حکومت نے لون لیے ہوئے تھے اس کا جو مارک اپ پے کرنا تھا, انٹرسٹ پے کرنا تھا, اس کو اتارنے کے لیے, یعنی کہ جو سود تھا سود کو اتارنے کے لیے کسٹمر کو وہ پے کرنے, کیونکہ حکومت کی انیفیشنسی اور انکمپٹنس کی وجہ سے وہ بل ریکور نہیں کر پاتے, سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہتا ہے, جس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بجلی کا بل پے کرتے ہیں ان کو اور زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تاکہ جو صرف لون لیا ہے اس کا سود اتارنے کے لیے. پہلے ہم جو ہے وہ بجلی کے بل کے اوپر سرچارج لگا دیتے کہ سرکولر ڈیٹ ہے اس کو تھوڑا کم لٹرلی جو آج کی جو ڈیولپمنٹس لگاتے ہیں کہ سود اتارنے یہ پاکستان میں مہنگائی کو, پاکستان میں کاروبار کو, پاکستان کی معیشت کو ظاہر ہے کہ چیخے آسمان تک جائیں گی. مہتاب حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو اب سمجھ میں آ گیا, یہ بالکل صحیح ہے کہ IMF کی اب تسلی کرانے کا ڈار صاحب نے فیصلہ کیا ہے. بالآخر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آخر پہلے 4 مہینے گزر گئے, پھر اس کے بعد 15 دن پہلے کی بات ہوئی جب MEFP ہو گیا, پھر MEFP کے بعد اب تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں, اب یہ بات ہو رہی ہے. مگر دیکھیے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلا آج جو ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو کھولا گیا تو بنیادی طور پہ IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ہو. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج جو 285 سرکاری ریٹ پہ روکا گیا ہے کہ یہ دراصل اصل مارکیٹ ریٹ ہے, کیونکہ ابھی تو ہم امپورٹس کی اجازت ہی نہیں دے رہے, ابھی تو ہمارے یہاں بالکل LCs پہ کرفیو لگا ہوا ہے. ہمیں کیا پتا کہ حقیقی ریٹ کیا ہوگی جب یہ امپورٹس کی ہم اجازت دیں گے یا LCs کھلے گی, اور پھر اس وقت یہ ریٹ اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ کیا ہوگا یہ ہم اب کل دیکھیں گے, پرسوں دیکھیں گے. دوسری بات یہ کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو انفلیشن تو ابھی بھی اس سے کہیں زیادہ بڑھا ہے. تو IMF کی کیا اس کی تسلی ہو جائے گی, کیا وہ جو فری مارکیٹ ریٹ ہونا چاہیے ایکسچینج ریٹ وہ تسلی ہو جائے گی. اور یہ بجلی کی ایک اور تیسرا سوال میں بڑا امپورٹنٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں میرے بھائی مہتاب حیدر صاحب, کہ یہ جو 3.5% ہم نے بڑھا دیا ہے, یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے بجٹ کے بعد جو کہ 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد آئے گا وہ پھر آگے کنٹینیو کرے گا. IMF نے تو صرف ایک کوارٹر کے لیے تو نہیں کہا ہے کہ آپ یہ 3.5 روپے بڑھا دیں, یہ تو آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے. تو کس کی حکومت ہوگی, بجٹ میں کیا ہوگا, اور وہ آگے کنٹینیو کرے گا یا نہیں, کیا ان 3 معاملوں پہ IMF کی تسلی ہو جائے گی بالآخر؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم جو ہمارا بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب IMF کا پروگرام ریوائیو نہیں ہو رہا تو اس کے نتیجے میں ملٹیپل ریپل ایفیکٹس اس کے جو ہے وہ اکانومی کی مختلف سائٹس پہ آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو قرضے لینے ہیں اس سال وہ کوئی 22.8 ارب بلین ڈالر کی ہم نے بجٹ میں ٹارگٹ رکھا تھا. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور ابھی تک جو قرضے ہم ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل سے اور ڈپازٹ سے اور کمرشل لونز اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے جنریٹ کر پائے ہیں وہ صرف 6.1 بلین ڈالرز ہیں, جبکہ پچھلے سال اسی عرصے میں کوئی 12 بلین ڈالر سے زیادہ تھے. کوئی تقریباً 50% کی ڈکلائن ہے اس کے اندر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم IMF کا پروگرام ریوائیو نہیں کر سکے, اور IMF کا پروگرام ریوائیو نہ ہونے کی 3-4 وجوہات ہیں جو ابھی آپ نے بیان کی ہیں. ان میں سے ایک وجہ جو IMF نے بڑی کلیئرلی پاکستان کو کنوے کی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو انٹر بینک اور جو پشاور
اور بارڈرنگ ایریا کا ریٹ ہے اس کے درمیان 25 سے 30 روپے کا فرق ہے. یہ پراپرلی پاکستان کو لاسٹ ویک کنوے کیا گیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم فری مارکیٹ یا مارکیٹ بیسڈ کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2 ویکس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز بہتر ہوئے ہیں. یہ چائنا کے جو $700 ملین ہیں یہ پچھلے ویکس میں یہ اس کے اندر جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں ہوئے. یہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ سے ڈالرز خریدے اور ان کے ذریعے امپروو کیا, لیکن آئی ایم ایف کی شرط تھی, اور آئی ایم ایف کی شرط کو پورا کرنے کے لیے آج ہم نے دیکھا کہ $1 کا میسو قسم کا ڈکلائن آیا ہے. کیا آئی ایم ایف یہ مارکیٹ بیسڈ اور ڈالر کی ڈپریسیشن کے بعد یہ سرچارج لگانے کے باوجود کیا آئی ایم ایف کا پروگرام اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے باوجود کیا آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہو جائے گا؟ فنگرز کراس. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ابھی ایک اور آئی ایم ایف کی شرط باقی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو بائی لیٹرلز ہیں ان سے کنفرمیشن لینی ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام زیادہ عرصے تک لنگر آن کرتا ہے اور یہ ریوائیو نہیں ہوتا تو ہم پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی انسرٹینٹی ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب پچھلے 3 ویکس سے, بلکہ جب سے آئی ایم ایف کا مشن یہاں سے ہو کر گیا ہے, وہ کہتے آ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں پاکستان اور آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. ابھی تک نہیں ہوا. آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے, ساری نظریں اس بات پہ ہیں کہ کیا نیکسٹ ویک میں ہم آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے میں نے آپ کے پروگرام میں ہی آ کر یہ کہا تھا کہ اس دفعہ آئی ایم نے اسٹریٹجی چینج کی ہے, اور وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ پہلے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا تھا, اس کے بعد پرائر ایکشن ہوتے تھے. اب پرائر ایکشن پہلے ہیں, سٹاف لیول ایگریمنٹ اس کے بعد ہے, اور وہ بھی نہیں ہوا نا جی. ایکشن تو اب ہم نے دیکھ لیا عمار صاحب کہ یہ آج 7% کی ڈی ویلیویشن, 3% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنا, 3.5 روپے پر یونٹ بجلی بڑھنا, اور پھر بھی آپ کو بھی یقین نہیں ہے کہ آئندہ چند دنوں میں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. کل تو فرائیڈے ہے, پھر سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی, اور ڈار صاحب کے 3-4 دن تو پتہ نہیں کب سے گزر گئے. نہیں جی, مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس میں مشکل ہی لگ رہا ہے ہونا, کیونکہ ابھی بھی جو مارکیٹ ریٹ میں اور جو آفیشیل ریٹ ہے اس میں کافی ڈفرینس ہے. آپ نے شروع میں پروگرام کے سٹارٹ میں بولا کہ آپ 300, 305, 310 میں بھی جو ہے آپ کو ڈالر نہیں مل رہا, تو مارجنل ریٹ وہی ہے. اور امپورٹ کی ایل سیز آپ نے جب سے روکی ہوئی ہیں, 6-8 مہینے ہو گئے ہیں جب سے روکی ہوئی ہیں, اور یہ کھل نہیں پا رہی. تو وہی والی بات ہے, جیسے ہی وہاں سے ایک سپلائی کا پریشر, ڈیمانڈ کا پریشر آئے گا تو ریٹ اوپر ہی جانا ہے. تو میں بالکل اس میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ یہ 300 تک بھی ہم ٹچ کریں, اور تب جا کے شاید جو ان آفیشیل ریٹ ہے آفیشیل ریٹ ہے اس میں جو ڈفرینس ہے اس کا وہ ختم ہو جائے. تو ویسے کیا مہتاب صاحب حکومت کے اندر پرائم منسٹر, گورنمنٹ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو سارا جو کیا دھرا ہے تو ڈار صاحب کہنے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ سپٹمبر سے جب سے آئے انہوں نے سٹال کر دیا پروگرام, پھر ڈانٹ پلاتے رہے وہ آئی ایم ایف کو, دھڑا دھڑ ڈانٹتے رہے. پھر جب موڈیز نے ہماری ریٹنگ کم کی تو پھر موڈیز کو ڈانٹ انہوں نے پلائی. تو جو کچھ اب کیا ہے انہوں نے وہ سامنے آ رہا ہے. کیا گورنمنٹ میں اس سلسلے میں کوئی جتنی پریشانی, جتنی گھبراہٹ ہونی چاہیے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈار صاحب کے علاوہ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ اس ٹائم جو گورنمنٹ کے سرکلز ہیں وہ زیادہ بلیم گیم میں ہیں آئی ایم ایف کی بیشنگ کے اوپر, کہ آئی ایم ایف اپنے گول پوسٹ کو چینج کر رہا ہے اور نئی سے نئی شرائط جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ایک بڑی سگنیفیکنٹ جو بات انہوں نے کی ہے بیک گراؤنڈ ڈسکشنز کے اندر, وہ آپ نے دیکھا بھی کہ میں نے بھی اور باقی ہمارے جو کولیگز ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کی ٹریٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ 1998 میں تھی. مگر کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں بڑی سی سمپل سی بات ہے, کائنڈلی یہ دیکھیں کہ جس سے آپ نے بورو کرنا ہے اس کی ایسی شکایتیں لگا کے اس کے خلاف خبریں آپ چھپائیں, ان کو کہیں کہ جی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, منہ در منہ آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کی کیئر نہیں کرتے, ہم آپ کی ویلیو نہیں سمجھتے, ہم آپ کو ان کو زبردست طریقے سے سنائیں, اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں ہمدردی ملے گی کچھ. ڈیفینیٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں بالکل ہمدردی نہیں ملے گی. اور
نہ وہ ہمدردی کرنے کے موڈ میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عمار خان، جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد آج پاکستان کی کرنسی کے لیے بھی تواکن دن تھا، جو پہلے ہی مری ہوئی کرنسی کو مدریج آج لگا کے شوق دیے گئے اور 7% ڈی ویلیو ہو گیا۔ 285 روپے کی سرکاری قیمت، 300، 305، 310 پہ اوپن مارکیٹ پہ ڈالر نہیں مل رہا، اور یہ بہت بڑی افراتفری ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت۔ آج پاکستان میں ڈالر کے لیے ایک اور بڑا زبردست دن تھا۔ آج انٹر بینک میں ڈالر ایک بار پھر تاریخ کی بلند ترین سطح چھو گیا، 285 روپے کا۔ آج صرف آج کے دن ڈالر ہو گیا سرکاری طور پر، اور آج 19 روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قیمت میں، 19 روپے کا یکمشت۔ 7% آج پاکستانی روپے کی قدر میں گراوٹ آئی، یکمشت ہے۔ ایسے کئی دن آئے ہیں، مگر اس انداز کی شدت جو ہے یہ ہم نے پچھلے چند مہینوں کے دوران کم ہی دیکھی ہے، گو کہ جب سے ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کے پچھلے جو ایک مہینے کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ڈرامائی کیفیت ہم بار بار دیکھتے رہے ہیں۔ لیکن ہر لحاظ سے آج ایکسچینج مارکیٹ کے لیے سر مڈاتے ہی جیسے ہی آج صبح مارکیٹ کھلی اولے پڑے، اور جس وقت ڈالر ایسا لگا کہ بالکل بے قابو ہو چکا ہے اور فری فار آل کی ہم نے صورتحال دیکھی۔ اس پوری صورتحال میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، صرف ایک دن کے دوران 7% اضافہ ہوا، 7% گراوٹ ہوئی روپے کی قدر میں، اور 19 روپے کے قریب اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ڈالر کی قدر میں۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جب جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی ڈالر کے حوالے سے جو وعدے کیے، ارادے کیے، قوم کو یقین دلایا اور ٹھوس وعدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی اصل قدر تو 200 روپے یا 200 روپے سے کم ہے۔ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب سے ڈار صاحب نے مسند وزارت خزانہ سنبھالا ہے، ڈالر کی قدر میں پاکستان میں 55 روپے اضافہ ہوا ہے۔ جی ہاں، 55 روپے صرف ڈار صاحب کے زمانے میں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ آج ایکسچینج مارکیٹ کی صورتحال ہمیں بتائیں گے ظفر پراچا صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ پراچا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کیا صورتحال رہی، اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، جو ایک گرے مارکیٹ ہے یا باقاعدہ اوپن مارکیٹ ہے، وہاں کی کیا صورتحال تھی؟ وہاں کے بارے میں کیونکہ یہ تو ایک سرکاری ریٹ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ذرا وہاں کی کیفیت بیان کیجیے۔ جی آپ کا شکریہ۔ آج اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک مارکیٹ میں زیادہ فرق نہیں تھا، 288 کے قریب اوپن مارکیٹ کا ریٹ تھا، اور وہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں خوف تھا، بیچنے والوں میں، وہ بیچنے میں ذرا ریلیکٹنٹ تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کل بھی 3-4 روپے کا اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بڑھنے کی وجہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پرسوں ایک خبر آئی تھی IMF کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ریٹ ہے وہ افغان ٹریڈ بارڈر ریٹ پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ انہوں نے دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ جو آپ کی گرے مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ آپ کا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ ہونا چاہیے۔ اور اسی کے تناظر میں ہم نے آج دیکھا کہ کل 6 روپے بڑھے اور آج 19 روپے بڑھے، جیسے آپ نے فرمایا کہ فری فار آل وہ والا کام ہوا۔ تو جیسے اور دیگر شرائط ہیں ویسے ہی ایک یہ بھی شرط IMF کی نئی آئی ہے جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں کہ جو مارکیٹ پلیئرز ہیں، بینکس یا فائنینشل، مگر یہ بتائیے پراج صاحب، یہ بتائیے کہ یہ تو آج ہو گیا نا، ابھی تو ہماری امپورٹس بند ہیں، ابھی تو LCs کھل نہیں رہی ہیں، ابھی تو پوری پابندی ہے، تو آج جو انٹر بینک ریٹ ہے یہ انٹر بینک ریٹ تو نہیں رہے گا نا کل جب LCs کھلنی شروع ہوں گی، جب حکومت کو بہرحال LCs کھلنی ہوں گی، جو ہم نے باہر زر مبادلہ نہیں جانے دے رہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا کسی قسم کا، اس پہ پابندی ہٹے گی تو پھر یہ ریٹ کہاں جائے گا؟ پھر تو جناب یہ ریٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ رہے گا، اور یہ لگتا ہے کہ اور بے قابو ہوگا، کیونکہ اس وقت صرف انورڈ ہے، آؤٹ ورڈ ہم نے بند کیا ہوا ہے، صرف آنے کا ہے، جانے کا نہیں ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں IMF نے کہا ہے کہ آپ اپنے ریٹ کو جو گرے مارکیٹ ہے، ایکچول مارکیٹ وہ ہے اس وقت پریویلنگ، اور جب LCs کھلیں گی تو جو بھی اس وقت کا ریٹ ہوگا، چاہے وہ 275 ہو، 300 ہو، 325 ہو، تو IMF کہے گا کہ بھئی آپ کے روپے کی یہ ویلیو ہے، آپ اس کو وہاں لے کے جائیں۔ ایک بات میں آپ کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو مارکیٹ پلیئرز ہیں انہوں نے بھی ڈالر بڑھانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، جس میں بینکس اور دیگر شامل ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا اپنا ڈالر بیچ کے اور گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹمنٹ کر دیں، کیونکہ پرسوں ایک سرکولر نکلا ہے جس میں بینکس کو اور دیگر اداروں کو جو باہر سے انویسٹمنٹ کریں گے ان کو پروفٹ کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے۔ تو جیسے پچھلے دنوں ہاٹ منی آئی تھی تو اس کی مثال بھی ایسی ہے، کیونکہ آج جو 300% جو ریٹ بڑھایا ہے، پریکٹیکلی ہم 3 دن پہلے وہ ریٹ بڑھا چکے ہیں۔ ہمارا ٹی بلز مگر پرائز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح تو پھر مارکیٹ میں انفلوز ہونے چاہیے نا، جب ڈالر اتنا بکنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر ریل پیل ہو جائے، اوپن مارکیٹ پہ ریٹ سٹیبل ہو جائے اور جو مانگے اس کو وہ ڈالر مل جائے۔ یہ وہ جو بیچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں بینک، تو وہ ڈالر جا کہاں رہا ہے؟ دیکھیں جناب، بات یہ آج تقریباً $350 ملین کی پیمنٹس تھیں، 300 کو ڈیپٹس کی تھیں پچھلے ہمارے، اور 50 سے 60 ملین جو ڈالر کی پیمنٹ ہے وہ آئل امپورٹ کی تھی۔ تو اتنا تو ڈالر آیا نہیں ہوگا جتنی آج پیمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی ایک پریشر تھا۔ تو اگر اس وقت ہمارے پاس 2 بلین 3 بلین ڈالر 5 بلین بھی آتے ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں لگیں گے کہاں گئے، کیونکہ جو پینڈنگ ہمارے جو ایل سیز پڑی ہیں وہ بھی تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کی ہیں، اور پھر ہم نے جولائی تک تقریباً جون اینڈ تک تقریباً 11 بلین ڈالر اور دینے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ تو جتنے بھی آئیں کم ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یقیناً۔ بہت بہت شکریہ جناب ظفر فراچہ، ہمارے ساتھ ہیں جنرل سیکرٹری ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ نظام حکومت کا مسئلہ ہے عدم استحکام یا سراسر مس گورننس، بہرحال پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکل رہا ہے۔ IMF پروگرام کا التوا، مہنگائی، بے روزگاری، کاروبار کی تالہ بندی، صنعت و کاروبار پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے۔ پاکستانی روپیہ بے قدری کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ صرف آج کے دن سرکاری طور پہ روپے کی قدر میں یکمشت 7% گراوٹ آئی اور ڈالر 19 روپے مہنگا ہو کے 285 روپے 9 پیسے کا ہو گیا۔ کم ہی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی گراوٹ دیکھی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر 300 روپے میں بھی نہیں مل رہا تھا اور ڈالر کا کال برقرار تھا۔ آج اسٹیٹ بینک نے بھی دوسری جانب شرح سود میں یکمشت ریکارڈ 3% کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح کی کیفیت بھی ہم نے پاکستان میں بہت کم دیکھی ہے، جس کے بعد پاکستان میں بنیادی شرح سود 17% سے بڑھ کر 20% ہو گئی، جو 27 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ اب 20% شرح سود میں کاروبار کیا خاک ہوگا؟ تشویشناک بات یہ ہے کہ اگلی مانیٹری پالیسی بھی مقرر شیڈول سے 3 ہفتے قبل 4 اپریل کو ہوگی، اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید شرح سود میں اضافہ ہوگا۔ شرح سود میں صرف 1% اضافے سے ملک کے اندرونی قرضوں پر ہم آپ کو بتائیں سالانہ 100 ارب روپے سود میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ شہباز حکومت پچھلے 10 ماہ کے دوران شرح سود میں 0.8% اضافہ کر چکی ہے۔ گویا موجودہ حکومت ملک پر 825 ارب روپے سالانہ سود بڑھا چکی ہے۔ خاکم بادہن ڈیفالٹ ہونے کا اب صرف رسمی اعلان باقی رہ گیا ہے، ورنہ معاشی طور پر تو پاکستان کنگال نظر آتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 3.8 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جبکہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کل ہی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے کم کر کے CAA3 کر دی۔ آج شرح سود میں تباہ کن اضافے کو ماہرین نے ملکی صنعت و کاروبار اور معیشت کے حوالے سے زہر قاتل قرار دیا۔ 20 سے چلے گئے تو معیشت تو بند ہو گئی نا، صبح روزگار کہاں سے ملے گا؟ کنسٹرکشن کیسے ہوگی، مینوفیکچرنگ کیسے چلے گی، انڈسٹری کیسے چلے گی، لوگ صبح اپنے بچوں کو کیسے روٹی کھلائیں گے؟ یہ سوچے نا، یہ کتابیں اکنامکس کی 4 کتابیں کھول کر اسٹیٹ بینک کے کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا نا آپ نے۔ ان کو پتہ ہے کہ سڑک پہ کیا ہو رہا ہے؟ 3% اضافہ would be a very very big problem for the industries۔ اتنا پروڈکشن ہے، ہمارا کیش فلو جو ہے اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں۔ جب 3% اور بڑھے گا تو آپ مجھے بتاؤ کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کہاں پہنچے گا؟ 40-50% اکانومی تو آپ کی جو ہے نا انڈاکومنٹڈ ہے، کیش اکانومی ہے۔ اس کیش اکانومی کو روکنے کے لیے یہ انٹرسٹ ریٹس کافی نہیں ہے۔ ڈی مانیٹائزیشن کی طرف آپ کو شاید جانا پڑے، آپ کو بڑے نوٹس کینسل کرنے پڑے، اس طرح کے آپ کو جو ہے احکامات کرنے چاہیے، زیادہ دن یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کو ہی ٹول بنا کے جو ہے سب چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بھارت میں کوئی 6.5 کے قریب ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ، ہمارا 20% ہو گیا ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ آئے گا کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے مشکل پڑے گی،
دوسری یہ کہ پیٹرول, بجلی اور گیس کے نرخ بڑھیں گے. یہ شرح سود بڑھنے سے تو جو ہمارے بزنس گروتھ آلریڈی چونکہ آلموسٹ ختم ہے وہ اور بھی زیادہ کم ہوگی اور لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی. اس سے بے روزگاری بھی بڑھے گی اور سب سے زیادہ حکومت کا نقصان ہوگا کیونکہ ایک تو ان کو جو مستقبل میں اور قرضے لینے ہیں وہ بہت مہنگے ہوں گے. جو آلریڈی لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی سود زیادہ ادا کرنا پڑے گا. وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق مالی سال کے پہلے 7 ماہ جولائی سے جنوری ترسیلات زر میں 19.8% کمی آئی. ریمیٹنسز گھٹ رہے ہیں. ایکسپورٹس میں 7.5% کمی ہوئی. ہماری ایکسپورٹس بھی گھٹ رہی ہیں. بیرون سرمایہ کاری میں 44% کمی آئی. ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 77% اضافہ ہوا. حیران کن بات ہے کہ ملکی معیشت کے بقیے ادھر جانے کے باوجود وزیر خزانہ اسحاق ڈار چین کی بنسی بجا رہے ہیں. آج ایک جانب روپیہ دھڑام سے گر رہا تھا, شرح سود آسمان کو چھو رہی تھی اور ڈار صاحب ٹویٹ کر کے حسب معمول قوم کو بہلاوا دے رہے تھے. غیر ملکی کمرشل بینکوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. IMF سے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں. اگلے ہفتے تک IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ پر دستخط ہونے کی توقع ہے. یہ وہی ڈار صاحب ہیں جنہوں نے اب سے تقریباً 17 دن پہلے قوم کو نوید سنائی تھی کہ اب IMF کے ساتھ سب طے ہو گیا, 3 سے 4 دن کے اندر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. بہرحال تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ آج ایک دن میں ڈالر 19 روپے مہنگا ہوا اور روپے کی قدر تقریباً 7.5% گر گئی. لیکن حکومتی حلقوں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے, جبکہ PTI اور حکومت میں جب ڈالر 7 روپے بڑھ کے 150 روپے کا ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں شیم کے خود کھڑے ہو کے نعرے لگوائے تھے. اب اگر شہباز شریف صاحب تقریر کریں تو سننے کے قابل ہوگی وہ. اس وقت پاکستان میں پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس کی قیمتیں ملک کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. مہنگائی مکاؤ کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والی شہباز شریف حکومت پہ پچھلے مہینے مہنگائی کی شرح ریکارڈ کی گئی 31.5%. آج مانیٹری پالیسی بیان میں اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافے کا امکان ہے. اس صورتحال میں کم آمدن والا طبقہ خون کے آنسو رو رہا ہے. آٹا, گھی, کوکنگ آئل, چاول, دالیں, چائے کی پتی, خشک دودھ, سبزیاں, سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. 1 من گندم کی سرکاری قیمت 70% اضافے سے 3,900 روپے ہو گئی ہے, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آٹے کے دام کہاں پہنچیں گے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق فروری 2022 سے فروری 2023 کے دوران ایک سال کے عرصے میں پیٹرول ڈیزل 63% مہنگا ہوا, چکن 96%, انڈے 78%, کھلا دودھ 32%, چاول کی اوسط قیمت میں 77% اضافہ ہوا, دالوں کی قیمتوں میں اوسطاً 55%, خوردنی تیل میں 50%, بناسپتی گھی میں 45% اضافہ ہو چکا ہے. یہ تحفہ ہے اس حکومت کا جو 11 ماہ پہلے اقتدار میں آئی تھی. مگر آج کی صورتحال یہ پورے 23 کروڑ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, بہت ہی میسو یہ ہمارا اکنامک چیلنج ہے. اور اس کا بدترین صورتحال کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں IMF پروگرام کی بحالی کے لیے, اور اس کے بعد بھی ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے IMF کی تسلی ہو جائے گی یا ہماری معیشت کی جو بدحالی ہے وہ اس میں اس حد تک بہتری آئے گی کہ IMF اور پھر ہمارے دوست ممالک ہماری مدد کو آئیں. یہ بھی ابھی بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس پروگرام کو ابھی آپ سن رہے ہیں مسلسل. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سابق مشیر خزانہ, پاکستان میں معاشی امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ دیکھیں بہت میسو آج ہم نے یہ تمام چیزیں کر لی. شاید اگر ہم یہ 7-8 مہینے پہلے IMF پروگرام چلنے دیتے تو شاید آج اس کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر بہرحال اب آج ہم 7% ہم نے ایک ساتھ جو ہے وہ ڈی ویلیو کر دیا, اپنا روپیہ 3% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا, ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی 3.5 روپے پر یونٹ, اور اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں تقریباً 40-50 روپے پر لیٹر ہم بڑھا چکے ہیں. مگر کیا اب بھی یقین نہیں ہے کہ یہ IMF پروگرام اگلے 1-2 دن کے اندر ہمارا بحال ہو جائے گا؟ دیکھیں کامران بھائی, یہ تو ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ انبلیویبل سٹوری ہے, اور یہ تقریباً 10 مہینے پہلے شروع ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج ہوئی. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا پاکستان کا رسک پریمیم جو ہے اس نے شوٹ اپ کیا امیڈیٹلی. جو 3-4% رسک پریمیم ہوتا تھا وہ بڑھتا 100% کو کراس کر گیا, اور اس کے دوران ہم نے تین وزیر خزانہ جو ہیں اس میں ہم نے کنزیوم کر لیے. مفتاح صاحب نے بہت دیر لگائی
IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں. اس کے بعد انہوں نے جو بجٹ دیا وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ بنا دیا, اور تقریباً 18 ٹریلین کا صوبائی اور پروونسز کا بجٹ بنایا, جو کہ ایک بینکرپٹ ہماری اکانومی میں اتنا بڑا بجٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پرابلم کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے IMF سے پروگرام کیا, اچھے کوئی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی, پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے ڈالر کے اوپر پیگ لگا دیا کہ جی یہ اتنے سے اوپر نہیں جائے گا. اس کی وجہ سے سارے ڈالر جو آتے تھے آپ کو آفیشیل چینل سے وہ بلیک مارکیٹ میں جانے شروع ہو گئے. 2-3 مارکیٹس بن گئی. ایک عجیب سا سما بنا. پوری ملک کی ایڈمنسٹریٹو طور پہ سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کر دیا گیا, ساری امپورٹس کو ڈسرپٹ کر دیا گیا, اور ایک جیسے کہتے ہیں سلیج ہیمر کے ساتھ آپ نے اکانومی کی تباہی مچائی. اس کے بعد پھر جب IMF کے پروگرام میں وزیر اعظم نے خاص ریکویسٹ کر کے وہاں سے بلوایا IMF کی ٹیم کو, تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ہو جائے گا کام. جو مشکل سوال تھے وہ ہو گئے سارے, لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا, اور یہ ہم ڈے ٹو ڈے زندہ رہ رہے ہیں. اور پھر مسئلہ آ رہا ہے کہ جی IMF گول پوسٹ چینج کر رہا ہے. دوسری طرف تو یہ ہے کہ ہم اس کی جو انیشل پروگرام ہے اس پہ ہی نہیں پورے اتر رہے. ہم جو پرومس کرتے ہیں وہ کرنے سے قاصر ہیں, اور ہماری کریڈیبلٹی اب اتنی کمزور ہو چکی ہے, اور ہمارے ملک کی سیاست اتنی خراب ہو چکی ہے کہ دنیا اب یقین نہیں کرتی کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتے. ڈاکٹر صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے نا کہ یہ IMF, ایک تو یہ کہ جتنے کنسرن لوگ ہیں وہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی IMF نے کوئی اپنی جو اہداف ہیں, جو پروگرام کی ضروریات ہیں, وہ جو آپ کو پہلے دن بتائی وہ آخر تک اس پہ قائم ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے کانسٹنٹلی ان کو پینٹ کیا ایز اے ولن. ہم نے ان کو کانسٹنٹلی پینٹ کیا جیسے وہ پاکستان کے دوست نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں. ہم نے ان کے خلاف, ہمارے وزیر خزانہ نے ڈائریکٹ ایک نہیں درجنوں بیانات دیے, میڈیا پہ جا کے ان پر چڑھائی کی. اس کے بعد پھر اب ہم نے اخباروں میں ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ہم نے ان کو پینٹ کیا کہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں, ہمارے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ IMF کوئی ایسا سلوک نہیں ہے کہ کسی سے جس سے یہ لگے کہ وہ ہمارے لینڈر ہیں, ہمارے بورور نہیں ہیں. اس کے بھی تو اثرات ہوتے ہیں نا. دیکھیں یہ سیاست ہے نا, یہ ہم سیاست کھیل رہے ہیں اکنامکس کے ساتھ, اور یہ IMF نے اپنے 8ویں ریویو میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ پاکستان میں جو پالیٹکس ہے وہ اکنامک کرائسس کو جنم دے رہی ہے, اور وہ ہمارا جو پالیٹکس ہے وہ انتہا پہ پہنچ چکا ہے. یہ تو صرف جو IMF کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ پولیٹیکل ایک قسم کی وار کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کو پاپولیرٹی مل جائے گی. لیکن اب دیکھیں کہ ہر چیز میں ہم اب الٹی طرف جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر. اس وقت تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو ہمیں ڈس آرم کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی پستولیں ہوں گی تو ایک دوسرے کو گولیاں مار دیں گے. اس حد تک آپ مگر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, دیکھیے میں پھر آپ ٹیکنیکل IMF ڈسکشن پہ آتا ہوں کہ یہ ابھی تو 9th ریویو چل رہا ہے, اس کے بعد 10th ریویو ہے, اس کے بعد ہم بجٹ پہ چلے جائیں گے, بجٹ کے بعد ہم الیکشن میں ہیں, ہم الیکشن کے بعد یہاں پہ کون سی حکومت آئے گی, کیونکہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ صرف ایک کوارٹر کے لیے نہیں ہے. اب ہمیں اگلے سال بھی IMF چاہیے, تو IMF کو تو کنٹینیوٹی چاہیے کئی معاملات میں. جیسے آج یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, یہ ایک کوارٹر کے لیے تو نہیں ہے. IMF کہتی ہے کہ اگلے زمانے میں بھی چلے, اگلے سال چلے پورے, اور پھر چلتا رہے. لیکن اگر اگلے بجٹ کے اندر اس کو ہم نے اڑا دیا, یا اب آگے آنے والی حکومت نے کہا کہ جی کہ ہمیں نہیں رکھنا ہے, تو IMF کو اس پروگرام کی کنٹینیوٹی اور پرومسز کی بھی تو کوئی یقین دہانی چاہیے ہوگی کہ آپ کے آگے یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے کل یہ کیا رخ اختیار کرے گا. تو IMF کو بھی, اور جو ہمارے بائی لیٹرل لینڈرز ہیں جو جن کی سپورٹ کے لیے ہم مسلسل انتظار میں ہیں اور وہ نہیں آ رہی کسی وجہ سے, تو آخر وہ لوگ بھی تو انتظار میں ہیں کہ کل جب آپ کی حکومت بدلے گی تو پھر کیا ہوگا, اس کی بھی تو ان کو گارنٹی چاہیے. جی بالکل, یہ انکمپٹنس کی انتہا ہے. مطلب فائنینشیل مارکیٹس کو ہم نے ہلا کے رکھ دیا ہے. ہمیں فائنینس اور اکنامکس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیسے آپریٹ ہوتے ہیں.
اب ہمیں سمپل سی بات ہے کہ ملٹی لیٹرلز جو ہیں وہ IMF پروگرام کے بغیر آپ کو بالکل مدد نہیں کر سکتے. سو آئی مین ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، حتیٰ کہ آپ کے ڈونر، آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں IMF کرو گے تو بات کریں گے. آئی مین کسی صورت میں بھی یہ سیاست جو ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ IMF کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو مکمل کرے، سٹاف لیول ایگریمنٹ آئے، کوئی ہمیں چون چاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہاتھی گزر گیا، دم پھنسی ہوئی ہے، لیکن ہم سیاست کھیل رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اب پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ود دا میجورٹی آف 3-2 کے الیکشنز ہونے، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں، انہوں نے فیصلہ دیا 4-3 کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. مطلب اگر آپ یہ دیکھیں IMF کیا سوچے گا کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ یہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں. یہ ان کی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، ان کا نظام ہی جو ہے وہ بکھر چکا ہے. تو وہ آپ کو کیسے قرضے دیں گے اس سچویشن میں؟ سو آئی تھنک اور ابھی تو ان کو ڈاکٹر صاحب سینکٹیٹی بھی چاہیے نا. آج ہم نے کر دیا یہ 7% ہم نے ڈی ویلیو کر دیا، 3% ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کر دیا، مگر انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 3% ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ جو ہے وہ بڑھا دیں اور آپ 7% ڈی ویلیو کریں. انہوں نے کہا مارکیٹ بیس کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ کنٹینیوس یہ پروسیس ہے، اور مارکیٹ تو یہ نہیں ہے نا ریٹ. جب مارکیٹ کھلے گی تو جب پتہ چلے گا، جب امپورٹ کھولیں گے جب پتہ چلے گا کہ کرنسی کی ریئل ویلیو کیا ہے. اور جو انفلیشن کے نمبر آج اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں اور آج جو انٹرسٹ ریٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی پیرٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آج کے میجرز تو آپ نے لیے ہیں لیکن یہ بھی ایڈ ہاک ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ IMF ہضم کرے گا اس کو یا نہیں. دیکھیں اس کے تو وہ IMF سے آگے بڑھ کے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ریٹس اب بڑھائے ہیں پاکستان میں، دیکھیں ہم جتنے بھی بوروئنگ کرتے ہیں وہ ویریبل ریٹ پہ کرتے ہیں، کوئی فکس ریٹ پہ بوروئنگ پاکستان میں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 3% سڈنلی بڑھا دیا ہے، آپ کے جتنے بورورز ہیں وہ مصیبت میں آ جائیں گے، اور اس میں سے بہت سے ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ڈیفالٹ کرنے سے آپ کا بینکنگ کہ نان پرفارمنگ پورٹ فولیو کا پرابلم پھر سے شروع ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک چیز جو تھی کہ پاکستان کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ سالڈ ہے، اس کے اوپر اب ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا. کیونکہ یہ اگر سارے ڈیفالٹ کرنے شروع کریں گے تو ایک تو اکنامک ایکٹیویٹی تو تباہ ہونی ہے، لیکن بینکوں کو بھی ساتھ یہ بہت بری طرح افیکٹ کریں گے. سو آئی تھنک کہ بغیر سوچے سمجھے بہت سے کام ہو رہے ہیں جو کہ بڑے خطرناک ہیں. ہمیں اب تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا ہے. فرسٹ سٹاف لیول ایگریمنٹ کو امیڈیٹلی کرنا پڑے گا، آپ کو ہائیسٹ لیول پہ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، اور مے بی آپ کے جو اسپوکس پرسنز ہیں اس وقت فائنینس پہ، ان کو ذرا احتیاط سے کام کرنا پڑے گا اور اپنا جو ہے ریسٹور کرنی پڑے گی. آپ کے علم میں ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہے، ڈار صاحب ہی پرسن ہیں، اسپوک پرسن بھی ہے اور منسٹر بھی ہے اور سب کچھ وہی ہیں. اس وقت تو دار صاحب جو ہیں وہ آپ کے پوری دنیا میں آپ کے قسم کے سمبل بن گئے ہیں آف کنفیوژن اینڈ انکمپٹنس. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے. وقفہ، اس کے بعد ہمیں ایک بار پھر مختلف اینگلز کو ایکسپلور کریں گے. پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران، جس کے لیے آج کا دن سب سے چیلنجنگ تھا، بہت بڑا چیلنجنگ دن ہے. اس کی بات جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ڈاکٹر سلمان شاہ، اور اس سے پہلے ہم مختلف اینگل سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے معاشی چیلنجز کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے اس بدترین معاشی بحران کے حوالے سے مختلف اینگل سے اس کو ایکسپلور کر رہے تھے، آپ کو اس کی آگاہی دے رہے تھے. یقیناً یہ چیلنج اور یہ پاکستان کی معیشت کا امتحان، جو کہ دراصل پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا امتحان ہے، بدترین سنگین ترین امتحان ہے، یہ ابھی جاری رہے گا، یہ ہم آپ کو بتا دیں. اور ابھی اس میں نہ جانے کتنی اور منازل ہیں جو سامنے آئیں گی، کیونکہ آج جو اقدامات کیے گئے ہیں یقیناً اس کوشش کا ایک حصہ ہے جو کہ قدرے دیر سے نہیں بلکہ کافی دیر سے
پاکستان کی حکومت لے رہی ہے، پاکستان کے وزیر خزانہ لے رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں IMF کا پروگرام کسی صورت سے بحال ہو سکے، جس میں بہت دیر کی گئی مگر آج پھر اس سلسلے میں کوئی تیزی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 3 اقدامات لیے گئے جس کا بھی آپ ذکر سن چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا اس وقت جو سب سے اونچا، سب سے ہائیسٹ لیول کا ڈسکاؤنٹ ریٹ رہا ہے پاکستان میں 27 سال میں، وہ اب ہو چکا ہے 20%، جس میں کہ آج یکمشت 3% اضافہ ہوا۔ آج ایک بار پھر روپے کی قدر گری، زبردست طریقے سے گری، آج یکمشت 7% اس میں گراوٹ آئی، 19 روپے آج ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، اور آج ہی ہم نے بجلی کی قیمتوں میں بھی تقریباً 3.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ یہ یکمشت اقدامات کیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود، ان اقدامات کے باوجود بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ماہرین یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کل سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا IMF کے ساتھ اور اس کے بعد یہ بڑی منزل عبور ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر آخر کب ہوگا، اور اس دوران پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مزید کیا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم مزید ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کو اب ہم ایکسپلور کریں گے۔ ہمارے ساتھ معاشی کاروباری امور کے 2 ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب خرم حسین پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی ہیں، معاشی امور کے، کاروباری امور کے بہت عمدہ کالمسٹ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جوائن کر رہی ہیں فائنینشیل سیکٹر سے بہت ہی مستند ماہر ہیں ماہین رحمان صاحبہ، آج کل چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں انفرا ضامن پاکستان کی، اور بہت ہی انوویٹو ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ کمپنی ہے جو کہ کام کر رہی ہے اور بالکل ایک نئے انداز سے، جس کی چیف ایگزیکٹو ہیں ماہین رحمان صاحبہ۔ پہلے خرم حسین صاحب، پہلے آپ فرمائیے گا کہ یکمشت آج کا اضافہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت میں ہم نے بہت کم اس طرح کے ایک دن دیکھے ہیں جس میں ایک ساتھ نہ صرف یہ کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 3% بڑھا دیا جائے، نہ صرف یہ کہ ہماری جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا ہم بھوچال دیکھیں کہ 7% کی گراوٹ، ڈی ویلیویشن ہو، 19 روپے ہمارا روپیہ کم ہو جائے، پھر بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب چلیں یہ ساری چیزیں ہم نے ایک ساتھ کر دی، اور اس سے پہلے 50 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور ان گنت چیزیں کی ہیں، اب ہو جائے گا سٹاف لیول ایگریمنٹ؟ کامران صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو 4 چیزیں کرنی تھیں، جن میں سے فی الحال 3 کر لی ہیں، اور ان 3 میں سے بھی ایک کے اوپر ابھی تک کچھ شک ہے، اور اس کو اس طرح سمجھیں کہ چوتھی جو چیز تھی کرنے والی وہ کہ IMF اور پاکستان کے درمیان ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ کا جو ایسٹیمیٹ ہے اس میں ابھی تک ڈفرنس نظر آ رہا ہے۔ تو IMF اگر کہہ رہا ہے کہ $7 ارب کا آپ کا گیپ ہے انٹل جون 2023، تو گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے ہمارے پاس $5 بلین کا گیپ ہے، اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو پلان گورنمنٹ آف پاکستان پریزنٹ کر رہی ہے IMF کو، اس پلان سے لگ یہ رہا ہے کہ مطمئن نہیں ہو رہے IMF والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مزید $2 ارب اور کی کمٹمنٹس کہیں نہ کہیں سے لا کے ہمیں دکھانی ہوں گی۔ تو جب تک یہ والی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گیپ ہے ان دونوں ملکوں کے ان دونوں اداروں کے درمیان، حکومت پاکستان اور IMF، وہ پوری طرح سے کلوز نہیں ہوگا، اور IMF نے اب ایک بہت سخت رویہ پکڑ لیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ 100% سب کچھ کر کے دکھاؤ، اس کے بعد ہی آپ کو ہم لوگ اپروول دیں گے۔ تو آئی تھنک ابھی تک جب تک یہ گیپ کلوز نہیں ہوتا تو کہنا مشکل ہے کہ وی آر آن دا وے۔ ماہین صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت تو یہ ہم نے 3 ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو شیک کرنے والے 3 اقدامات ہم نے کر دیے۔ آج ایک ساتھ ہم نے 3% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا، 7% ہمارا جو ہے وہ آج روپی ڈی ویلیو ہو گیا، پھر روپے کی بجلی کی قیمتوں میں بھی ہم نے اضافہ کر دیا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو نہیں تھی، یہ تو ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا۔ جب سپٹمبر میں ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تھے اس وقت تو ہماری اس صورتحال میں نہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے IMF کی کوئی مزید ریکوائرمنٹ تھی، نہ ہی ڈسکاؤنٹ ریٹ کے حوالے سے مزید کوئی ان کی ریکوائرمنٹ تھی یا کوئی ان کی سیٹسفیکشن میں کمی تھی۔ یہ صورتحال تو صرف اس وجہ سے ہوئی کہ آج ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، اور اس دوران جو ہم نے پچھلے 5 مہینے میں کیا، اس نے جو ہے وہ ہماری جو کانفیڈنس لیول تھی IMF کے ساتھ اس کو شیٹر کر دیا۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی لاسٹ سپٹمبر میں جب ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا IMF پروگرام کو، تو اس ٹائم پہ ہم نے کافی ساری چیزیں IMF کی طرف سے سیٹسفائی کر دی تھیں، اور اس لیول پہ ہم آ کے تھوڑا سا سٹیبلائز ہو گئے تھے۔
ظاہر ہے اور بھی ایشوز تھے, اسٹرکچرل ریفارمز کی بھی ضرورت تھی, لیکن یہ سچویشن نہیں تھی جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ڈیلے آیا ہے ان نیگوشیشن, یہ جتنا آپ اس ٹائم پیریڈ کو اسٹریچ کرتے ہیں نا, اتنا آپ کا نیگوشیٹنگ پاور جو ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے. کیونکہ ایکچولی دا ریزن ہم آئی ایم ایف کی طرف گئے ہیں اس کیونکہ ہمارے ڈالر ریزرو بہت کم ہو رہے ہیں. اب جتنا آپ اور اس پہ ٹائم لگائیں گے اتنا اور آپ کی ڈالر کے ریزرو کم ہوں گے اور اتنا اور آپ کا نیگوشیٹنگ پاور زیادہ سے زیادہ کم ہوتا جائے گا. سو آئی ایم ایف کا پروگرام صرف ایک بینڈیڈ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو بینڈیڈ کو یوز نہ کریں صحیح طریقے سے تو زخم جو ہے نیچے وہ ویسے ہی نکل آتا ہے. جو ہماری اکانومی کے ویکنسز ہیں, جو اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, جو لانگ ٹرم پالیسی کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, وہ تو سامنے آئی نہیں. اب فائنانس منسٹر کو بدلنے میں بھی ٹائم ہوا ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے سنس دا اسٹارٹ آف دس پروگرام 2018-19 میں اب ٹل ناؤ 9 فائنانس منسٹرز کے ساتھ یہ لوگ نیگوشیٹ کر چکے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان کی بھی کریڈیبلٹی, اس کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی وہ بھی جو ہے کویشچن میں آئی ہے. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس اب وہ پیشنس شاید نہیں رہا کہ پاکستان کو اور لیوے دیا جائے. اسی لیے اس وقت جو صورتحال ہے, جہاں ریزروز جو ہیں $3 بلین کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں, اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم ضرور ہر چیز کوشش تو کر رہا ہے کہ لگ تو رہا ہے کہ گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو کانسٹنٹ ڈیلیز آئے جا رہے ہیں اور نیگوشیشن میں آپ کے جو ویو جو پٹ فارورڈ کیا جا رہا ہے وہ اب آئی ایم ایف جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے وی آر ناؤ سیئنگ دا انٹرسٹ ریٹ ویئر اٹ از, اینڈ بیکاز آف دیز ریزنس وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو سی مور ہارڈ شپ کم آر وے. اچھا خرم صاحب, ایک چیز تو یہ کہ ہم نے آج ₹7 ڈی ویلیو کر دیا, پھر 3% ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا, شرح سود بڑھا دیا, لیکن آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ نمبرز ہے یہ کر دیں آپ, مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ کی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے, کہ جو حقیقی مارکیٹ کی قیمت ہو وہ ہو ڈالر اور روپے کی قیمت, اور جو آپ کی انفلیشن ہے اس کے لحاظ سے آپ کی شرح سود ہونی چاہیے, مہنگائی کے لحاظ سے. یہ دونوں چیزیں تو ہماری بہت آؤٹ ہے. ہماری تو انفلیشن کہیں کھڑی ہے اور ہماری مارکیٹ تو اس وقت پتہ چلے گی جب ہمارے یہاں امپورٹ پہ سے پابندیاں ہٹیں گی اور یہ جو ایل سیز پہ کرفیو یہ ختم ہوگا. اس وقت تو یہ پھر ایک کیفیت جو ہوگی وہ اس سے تو کہیں مختلف ہوگی, اور آئی ایم ایف کی بھی تسلی نہیں ہوگی. یہ بات صحیح ہے نا؟ جی کامران صاحب, آتے ہیں یہ بات درست ہے. کوئی سرٹنٹی اب نہیں ہے کہ یہ بات یہاں پہ رک جائے گی. شرح سود کہاں تک جاتی ہے, آئی تھنک اب اسٹیٹ بینک کے اپنی جو پروجیکشنز ہیں ان میں بھی اتنی زیادہ کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی, کیونکہ پچھلے کوئی 2 سالوں سے ہمیں جو پروجیکشنز دی جا رہی ہیں اسٹیٹ بینک سے وہ غلط ثابت ہو رہی تھیں. تو آئی تھنک ابھی مزید اور ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ اس میں مزید اور اضافے کی گنجائش ہے, لیکن کہاں تک جائے گی آئی تھنک کسی کے لیے اب کہنا مشکل ہے. ماہر صاحب, یہ جو ہم نے آج اقدامات اٹھائے ہیں, یہ آئی ایم ایف نے ہمیں ایک اصولی بات کی ہے ہم سے. ایک تو یہ کہ آپ کا جو انفلیشن ہے, جو ہماری اس وقت انفلیشن کی شرح ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے, ہماری جو شرح سود ہے, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, اس میں کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ بالکل آؤٹ نہیں ہو جانے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہماری مارکیٹ بیسڈ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے وہ مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے, اس کو اسٹیٹ بینک مینیج نہ کرے, وہ سینٹرل بینک کے گرفت میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 2 اقدامات کے ہم نے آج اشارہ دیا کہ ہم نے اس کو مانا. ہم نے 3% ایک ساتھ ہمارے سینٹرل بینک نے آج انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے, اور دوسری جانب ہمارے سینٹرل بینک نے ہاتھ ہٹایا, اور آج ہمارا جو روپیہ جو ہے وہ 7% ڈی ویلیو ہو گیا, اور ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم مارکیٹ کے آس پاس آ گئے. لیکن کیا یہ واقعی وہ جینوئنلی وہ صورتحال ہو گئی ہے جو درکار ہے کہ ہم ایکچولی مارکیٹ بیسڈ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہو؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے امپورٹ ساری بند کی ہوئی ہیں, ہم نے تو کرفیو لگایا ہوا ہے ایل سیز پہ, اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ اصل کیا صورتحال ہوگی. اور دوسری جانب مہنگائی تو کہیں زیادہ 31-32% اس سے زیادہ ہے, اور ابھی یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ تو ابھی خالی 20% ہے. تو کیا یہ جگہ یہ 20% رہے گا, یہ روپیہ جو ہے یہ $285 جو ہے 285 کا رہے گا جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ کیا یہ دو جو یہ نمبرز ہیں یہ کیا پورے کر لیں گے؟ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ڈیمنسٹریٹ کریں کہ آپ جو ہے مارکیٹ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں.
تو ایز فار ایز آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ کے ڈیمانڈ سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے ایک سائڈ پہ امپورٹ بل ہے, دوسری سائڈ پہ ایکسپورٹ ریسیٹس ہیں, وہ دونوں میچ ہوں گی تو وہاں پہ جا کے آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگا. تو آئی ایم ایف نیڈس ٹو سی دس. یہ جو چیز ہے نا, ہم بار بار ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک دو دن کے لیے فری فلوٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم ایک لیول پہ جا کے ہولڈ کر لیتے ہیں. یہ جو ہے یہ مینیج کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں, جو کہ اب آئی ایم ایف جو ہے نہیں مان رہا. تو ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی آج کا جو موو ہے یہ آگے بھی جا کے ہم ایک لیول پہ ہولڈ نہ کر دیں, لیکن جو مارکیٹ کی جو نیچرل اوپر نیچے ہوتی ہے اس بیسس پہ ہم اس کو قائم رکھیں. اب یہ پاکستان کے لیے کرنا کافی مشکل بھی ہے, کیونکہ یہ مارکیٹ جو ہے نا ایکسچینج ریٹ کی, یہ کافی اللیکوڈ ہے اور اس میں اسپیکولیشن بھی بہت ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس چیز کو تھوڑا سا نظر میں رکھ کے ہمیں اس ایکسچینج ریٹ کو آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے اسی کی طرف جانا پڑے گا, لیکن یہ آنیسٹلی ہماری مارکیٹ کے لیے ایک بہت مشکل کام ہوگا. اچھا خرم صاحب, ایک عام پاکستانی کو جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اس کو ذرا سمجھائیے کہ کیا مطلب ہے کہ جب آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے, شرح سود جو ہے وہ 20% ہو جائے, جب آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ایک دن میں 7% ہو جائے, یا اس کی قیمت آج جیسے سرکاری 285 روپے ہے, اور پھر بجلی کی قیمتیں یکمشت 3.5 روپے فی یونٹ اس میں اضافہ ہو جائے, اس کے اثرات معیشت, کاروبار, روزگار, سرمایہ کاری پر کیا ہوں گے؟ ہم اس معیشت کی بات کر رہے ہیں جو پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے. بنیادی طور پہ تو اس سب کچھ کے اثرات جو ہیں وہ دو جگہوں پہ محسوس ہوئیں گے. ایک تو مہنگائی, ڈی ویلیویشن سے مہنگائی پیدا ہوتی ہے, بجلی کی قیمتیں چڑھنا تو آبویس ہے کہ مہنگائی کریٹ کریں گی, اور ڈی ویلیویشن سے ایک اور بھی جو امپیکٹ آتا ہے وہ پیٹرول پرائس اور ڈیزل پرائسز کے اوپر, کیونکہ وہ ڈالرز میں امپورٹ کر کے روپیز میں بیچنی پڑتی ہے, تو اس کی بھی پرائس جو ہے وہ اوپر جاتی ہے. لیکن شرح سود جب چڑھائی جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ جا کے لگتے ہیں سیدھا بے روزگاری پہ, اور کیونکہ بزنسز جو ہیں ان کو بند ہونے پہ مجبور کیا جاتا ہے اس کے ذریعے. ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے بند کریں یا اپنی رفتار آہستہ کریں, کیونکہ جو بزنسز را مٹیریلز کنزیوم کر رہی ہوتی ہیں وہ افورڈ کرنے کی اب قوت نہیں رہ گئی ہوتی ملک میں یا اس معیشت میں. تو جیسی وہ رفتار ان کی آہستہ ہوتی ہے تو وہ لے آفس کرتے ہیں, اور لے آفس کے بعد پھر بے روزگاری چڑھتی ہے. تو اب یہ دونوں ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس قسم کی اسٹیبلائزیشن پروگرام میں جو انکریز کرتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری, اور فی الحال تو لگ رہا ہے کہ ابھی ان میں مزید اور اضافہ ہونا ہے آنے والے مہینوں میں. ماہد صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آج ہی ایم پی سی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک دم بتایا گیا کہ اپریل کے فرسٹ ویک میں ایم پی سی ایک اور ہوگی, اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ایک اور انٹرسٹ ریٹ ہائیک آنے والا ہے. تو آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آ سکتا ہے, کیونکہ انفلیشن ہماری بہت زیادہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ رکے نہیں اور ایکسچینج ریٹ بھی یہاں پر رکے نہیں آج جو ہماری صورتحال ہے. اب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جتنا ایکسچینج ریٹ اوپر جاتا ہے اتنا اور انفلیشن بھی ساتھ ساتھ اوپر جاتا ہے, سمپلی بیکاز ہم انفلیشن کو امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا فیول کی قیمت جو ہے یا جو ہم فوڈ امپورٹ کرتے ہیں وہ سارا ڈالر ٹرمز میں ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جتنی ویکنس ایکسچینج ریٹ میں آتی ہے اتنی زیادہ انفلیشن بڑھتی ہے, اینڈ اس بیسس پہ ہمیں جو ہے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑتا ہے. اگر ہم اکنامک تھیوری کو لے کے دیکھیں تو اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے اصولاً انفلیشن ریٹ سے اوپر ہونا چاہیے ان آرڈر فار انفلیشن کو قابو میں رکھنے کے لیے. لیکن یہ اس وقت جو دنیا کی بھی جو صورتحال ہے, یہاں پہ نو ویئر از دیر کہ جہاں پہ ریئل ریٹس اس وقت قائم ہے. تو پاکستان ایک بہت انوملی ہوگا اگر ہم نے شرح سود کو اس پوائنٹ پہ ریز کر دیا کہ وہ انفلیشن ریٹ سے اوپر جائے. جنرلی جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی صورتحال میں انفلیشن جو ہے جون جولائی تک موسٹ لائکلی پیک کر جائے گا. اگر یہ سچویشن ہے تو شاید اتنا اور آگے جانے کی ضرورت نہ پڑے شرح سود میں, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی تھنک یہ سفیشینٹ ہے, لیکن وی کی ناٹ رول آؤٹ کہ آگے جا کے یہ تھوڑا اور بڑھانا پڑے گا. خرم صاحب, یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, اگر ہم ستمبر میں جب ڈار صاحب آئے تھے تو وہ اگر اس وقت ہم اپنے ایکسچینج ریٹ کو نہ روکتے, ڈار صاحب کی یہ زندہ ہوتی کہ یہ 180 روپے پہ لے کے جانا ہے یا اس کو 200 روپے پہ لے کے جانا ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا چلتا رہتا, اور پھر یہ کہ آئی ایم ایف کو جو آنکھیں دکھائی گئیں اور ڈار صاحب کی جو گفتگو رہی, جو ڈریسنگ ڈاؤن وہ بار بار
IMF کی پبلکلی کرتے رہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج ہم اس صورتحال سے تو نہ گزر رہے ہوتے. جی کامران صاحب، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری جو ایڈجسٹمنٹ ابھی کی جا رہی ہے یہ پہلے ہو چکی تھی. یہ جولائی اور اگست کے مہینے، جون جولائی اگست کے مہینے ہم سب کو یاد ہے کتنے مشکل گزرے تھے ہم سب کے، لیکن اینڈ اگست تک جا کے ساری سیٹنگز اپنی اپنی جگہ پہ لگا دی گئی تھی. مفتاح صاحب نے یہ کام کر دیا تھا آلریڈی. وہاں سے آگے اب صرف اس راستے پہ آہستہ آہستہ چلنے کی بات تھی، اور جو مینلی جو ساری تکلیف دہ قسم کے میجرز تھے وہ لے لیے گئے تھے. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد ڈار صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ سب ریورس کر سکتا ہوں، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. وہ ایک دم سے سہم جائیں گے میرے سامنے. میں پاکستان میں سٹے بازوں کو ڈانٹوں گا، وہ اپنے ہتھیار نیچے رکھ لیں گے اور تمیز سے اپنے ڈالر پاکستان میں لے آئیں گے واپس. ایکسچینج ریٹ بھی نیچے آ جائے گا. میں سعودی عرب، UAE، چین سے بات کروں گا، وہاں سے مزید ڈالر آ جائیں گے. آپ کو خود یاد ہوگا دسمبر کے مہینے تک وہ کہتے پھر رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا اکتوبر کے مہینے میں وہ کہہ رہے تھے کہ 1 نومبر تک آپ دیکھنا روپیہ جو ہے وہ 200 سے نیچے ہوگا. نہیں، وہ تو انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ لکھ کے لے لیں کہ یہ 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں کے اندر یہ رقوم آنے والی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اب دسمبر کے مہینے میں انہوں نے کہا تھا کہ چند ہفتوں کی بات ہے، پیپر ورک پر صرف اب کیا جا رہا ہے، کچھ ٹیکنیکلٹیز رہ گئی ہیں سعودی عرب سے، اب چند ارب ڈالر آنے والے ہیں. یہی والا وعدہ اسٹیٹ بینک گورنر صاحب نے جنوری میں ریپیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگلے ہفتے تک آپ کافی انفلوز دیکھیں گے آتے ہوئے. کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ساری سیٹنگز ہو چکی تھی ان کو ریورس کرنے کی جو قیمت ہے اب وہ ادا کی جا رہی ہے. تو اب ایک دفعہ دوبارہ جو راستہ ہم لوگ چلے تھے جون جولائی اگست میں، وہ ایک دفعہ دوبارہ چلنا پڑ رہا ہے. لیکن اب یہ کہاں تک جائے گا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ یہ اب کہاں تک جا کے رکے گی چیز، اور یہ سیٹنگز کہاں پہ جا کے سیٹ ہوئیں گی کہ ہم کہہ سکیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے آگے اب ہم نے کوسٹ کرنا ہے اسی راستے پہ. بہت بہت شکریہ محترمہ ماہین رحمان، چیف ایگزیکٹو آفیسر انفرازامن. ایک بڑی انوویٹیو فائنینشیل کمپنی ہے. اور جناب خرم حسین، پاکستان کے نامور سینئر صحافی، کاروباری اور معاشی امور. کمرشل بریک، جس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک اور جو آج عام صارف پہ بجلی بن کر گرا، وہ بجلی کی قیمتیں ہیں، جس میں کہ یکمشت 3.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا، اور سب پر ہوگا یہ اضافہ جو کم سے کم بجلی بھی استعمال کرتا ہے. اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج صرف پاکستانیوں کو روپے کی قدر کے حوالے سے 7% گراوٹ کا کرنٹ نہیں لگا، صرف شرح سود میں 3% یکمشت اضافے کا کرنٹ نہیں لگا. ایک اور کرنٹ لگا، وہ بجلی سے ہی تعلق ہے، اور اس کے لیے پاکستانی عوام تیار ہو جائیں. اگلے مہینے سے بجلی کے بلوں میں بھی 440 ووٹ کا جھٹکا لگے گا، اور IMF کی شرائط پر بجلی کے ٹیرف میں 7 روپے 91 پیسے کے بے رحمانہ اضافے کے بعد کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کا ٹیرف اوسطاً 3.5 روپے فی یونٹ مزید مہنگا کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد جولائی 2024 تک 300 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی پر 3.3 روپے فی یونٹ، کمرشل اینڈ انڈسٹریل صارفین کے لیے 3.23 فی یونٹ، اور کراچی میں الیکٹرک صارفین پر 4.77 روپے فی یونٹ فکس سرچارج لگا دیا جائے گا، جس کے بعد 300 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 24 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر تقریباً 36 روپے فی یونٹ ہو جائے گی، جبکہ ٹیکسز، فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر چارجز علیحدہ ہیں. اس قیمت کا اطلاق اسی مہینے یعنی مارچ 2023 سے ہوگا، جبکہ گیس کے نرخ پہلے ہی پچھلے مہینے 112% تک بڑھ چکے ہیں. اب جن گھریلو صارفین کی بجلی کا بل 8,000 روپے آتا ہے، وہ 12,000 روپے کے قریب آئے گا، اور بجلی کی ادائیگی کے لیے، اس بل کی ادائیگی کے لیے وہ تیار ہو جائے. جن لوگوں کا بجلی کا بل 12,000 روپے ماہانہ آتا ہے، وہ 18 سے 20,000 روپے آئے گا. دراصل IMF پروگرام کی بحالی کے نرخ میں سبسڈی اور انرجی سیکٹر کے گردشی قرضے بھی رکاوٹ ہیں. IMF کا اصرار تھا کہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے تحت گردشی قرضوں میں مزید اضافہ روکا جائے، اور پرانے گردشی قرضوں کے خاتمے کے لیے اسی ماہ سے فی یونٹ اضافی سرچارج لگا دیا جائے. ہم نے بالآخر یہ تجویز بھی مانی، اور اس میں بھی ہم نے وقت لگا دیا، بہت زیادہ وقت لگا دیا. اس موضوع پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی سلمان، انرجی امور کے ماہر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مارکیٹ اکانومی. بہت بہت شکریہ علی سلمان صاحب. بتائیے گا کہ یہ اکراس دا بورڈ لگے گا، 300 یونٹ سے کم والے لوگ اس سے ایگزیمپٹڈ ہوں گے، اور یہ 3.39
پر یونٹ جو ہے یہ اضافہ ہوگا. کراچی میں 4.4 ہوگا اور یہ اب فکسڈ سرچارج ہے جو کہ لگ گیا ہے. جی کامران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. ایک تو آپ نے بہت ایک کمپریہنسولی اس ڈیولپمنٹ کا احاطہ کر لیا ہے. میرا اس پر تبصرہ یہ ہوگا کہ یہ چیز ایک فورسیبل تھی. ہم اس کو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ بہت عرصے سے کم پچھلے 15 سالوں سے ہمارے جو انرجی سسٹم کے اندر ایک سرکولر ڈیٹ ڈیولپ ہو رہا تھا. پہلے الیکٹریسٹی کا جو سیکٹر کے اندر تقریباً 3 کھرب روپے تک پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ 1.5 ٹریلین روپے کا گیس سیکٹر کے اندر علیحدہ سے ایک گردشی قرضہ بلٹ اپ ہو چکا ہے. تو اس کی ایک بہت اسٹرکچرل وجوہات ہیں. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اس پر بات ہوتی رہی ہے. تو یہ ایک اس کے علاوہ کوئی فی الحال سلوشن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم اپنی جو بجلی کے صارفین ہیں ان کی قیمت. بہت بہت شکریہ علی سلمان صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پالیسی ریسرچ مارکیٹ اکانومی.